ये वाक़या बड़ा अमेज़िंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर। ये वाक़या वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वज़ह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हुआ। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई और यहाँ तक कि उनके ज़हन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली। तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को? यानी उनके ज़हन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गई। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए। तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार। यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है। ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज़ हैं कुछ और नबवी दुआएँ हैं, वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज़ से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाए, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगे। और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगे। चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माय लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए खास दुआ करो अल्लाह, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो जाऊं और मैंने हर चीज ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफर के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फर्ज नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है? देखें, कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ कर। उसने कहा ठीक, आई विल ट्राई टू डू। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो उस मसले के बारे में दूसरे, यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं जरूर। उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा था। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर दूसरों को भी याद रखूं। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसी दूसरों के लिए ज्यादा दुआएं, जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी जरूर कबूल। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़े। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं
اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی, ایون ڈیورنگ یور مینسز, اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو, اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. آئی نو دس از ویری ہارڈ, جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے, ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے, تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو, اس گناہ کو, کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید, اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے, شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی. دوسرے کا ٹھیک ہے. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو, ریگولر کسی کو پکڑ لو, کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں, ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے, کسی کوئی بیماری ہے, علاج ہونا ہے, ان کی مدد. یا کوئی اور ضرورت مند ہے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو نظر رکھو ایسے لوگوں, تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر, ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس. نمبر 7 انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو, بہت زیادہ بڑھا دو, کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ تو, استغفر اللہ تو, استغفر اللہ تو. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں, ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو, بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور استغفار کرو. اے اللہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, استغفر استغفر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے, اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں. اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن, مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران, اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کر, ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی, جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں, جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس میں دے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے, شدید کوئی تکلیف آتی, ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشی شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے, خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, گھر سے نکلنے کی دعا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شام کو, رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو, وہ کرو, ریگولر کرو. جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو, خصوصاً ایسے جو واش روم کے اور رات سونے سے پہلے کی جو. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو, خاص اس دعا کو, سخت تکلیف, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی. اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے, ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا, جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے, اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں, وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے. تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں, ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں. سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آ, 1 مہینے بعد, اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی, وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو. اللہ نے مجھے ریلیف دی, اللہ نے مجھے شفا دی, میں خوش ہوں. اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی ہوں, الحمدللہ میرے 3 بچے تھے, میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے. وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے. شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دیے, اور یہ کافی سالوں بعد ہو گئے. تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں. دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے, اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے, دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے, آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا, تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا, یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرونگ بن جائے گا, اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا ایمان چلا گیا, اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توکل والی فیلنگ جب چلی گئی, ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے, تو پھر پیچھے بچا کیا. تو الحمدللہ ہم لکی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں توکل کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ کے پرومسز قرآن میں درج ہیں, اور سبحان اللہ وہ پرومسز کتنی انگزائٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں, اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے, اور کتنے ان پرومسز میں ایک ہیپینس ملتی ہے. الحمدللہ فار ایوری تھنگ, اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو ایک اور وجہ ڈسکس کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے بڑے سوالات ہیں توکل کے حوالے سے, اور بڑی کنفیوژن بھی ہے نا, کیونکہ ایک طرف ویسٹرن کانسیپٹس ہیں. ویسٹرن کانسیپٹس آف سکسیس میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس, کہ تم ہی سب کچھ ہو, تم ہی کر لو گے, اور دبا کے کانفیڈنٹ ہو, اور سپر ڈپر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے بندے کو, اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھنی چاہیے, اپنی چال ایسی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ چیزیں درست ہیں, ان کا رول ہے سکسیس میں, ہم ان کا انکار نہیں کرتے. میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیز تھنگز, اور میں نے پریکٹس بھی کی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسرا ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں بس کچھ بھی نہ کرو اور بس توکل ہی کرو, اور ہیو فیتھ ان اللہ, اور بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے. تو یوتھ کے نا سوالات ہیں کہ واٹس دا ماڈریٹ وے, کریں کیا. بڑی تھن لائن ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر ریلائی اتنا کرنے لگیں, اپنے اوپر اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں. جیسے اللہ نے کہا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جو اللہ کو بھول گئے, تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا, یہی لوگ فاسق ہیں. تو ایسا نہ ہو, یا ایسا نہ ہو کہ ہماری ایگو اتنی انفلیٹ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو لٹرلی خدا سمجھنے لگیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں. یہ بھی قرآن میں اللہ نے مینشن کیا, جیسے کہ سورہ العلق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کلا ان الانسان لا یطغی, کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے, حدیں پار کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے. یہ اگلی آیت میں اللہ نے بات کی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لگیں. تو بڑی تھن لائن ہے. ویسٹرن کانسیپٹس میں توکل والی چیز کچھ نہیں ہے, نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ روحانیت کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ توکل ان دا ریئل سینس ہے کیا, اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی, اور ہر مسلمان کو توکل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں. تو میں تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے ویل ڈیفائن توکل, ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اسکالرس کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ, قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, رہنمائی لیں گے توکل ہے کیا. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ٹرسٹڈ موسٹ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کی ذات پہ ٹرسٹ کیا جائے. پھر ہم کچھ بیسک فنکشنز آف توکل دیکھیں گے, اس کے فوائد دیکھیں گے, بینیفٹس دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں, کوالٹیز وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کیا, اینڈ واٹ ور دی آؤٹ کمز ان کے اس بیہیویئر کی, یہ دیکھیں گے. اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ویز ہاؤ ٹو بوسٹ آر توکل ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہیں فار ویری ہارٹ وارمنگ لیکچر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں. سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کچھ پکچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں, قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر, اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا, نمرود کا حکم تھا, تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ, اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے, جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بفور بینگ تھرون انٹو دا فائر, صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں, تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے, اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ, یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے, تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی, کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں, اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں, اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے, اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن, یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے.
لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری، اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام. سبحان اللہ، اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا، یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجر رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. یہ بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے، the word التوکل is derived from the word وکالہ which literally means to entrust something with someone. وکالہ جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ truthful reliance، sincerity کے ساتھ، دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں. تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے دا گارڈین، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے ان برنگنگ گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے ہارم، گیٹنگ دی پروویژنز، ڈیفیٹنگ دی اینیمیز، کیورنگ دا سکنس ایٹسیٹرا. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں، سچ ایز کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفس میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے
پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑے. تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اور اس پہ ٹروتھ فل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں، کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے، اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے. ان ادر ورڈز، ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن، اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورز، ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ، اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھنگ دی ہارٹ. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی، اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے، کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں. اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دل کی مضبوطی کے لیے. کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہے، اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے. کریٹنگ کامنس ان ون سیلف، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے، دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کامنس دلانے کے لیے. بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس، توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ، کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے، اور بس آئی بلیو ان اللہ، دیٹس اٹ، آئی ریلائی آن اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوکلون جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹی. اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ، یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی. ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ. یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ
tawakkal has been described as the head of the human body, with the human body representing the entire religion. سبحان اللہ, کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے, جو جسم ہے, وہ پورا کا پورا دین ہے, اور اس جسم کا جو سر ہے, جو ہیڈ ہے, وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے, توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سے مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. with توکل comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی, کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے, اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی, اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں, کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا, اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ ذلت دیتا ہے, تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے, تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی, اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن, کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات میں, تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ سیڈنس, دیٹ سیڈنس از گڈ, دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے, اللہ کے مطابق چلائے, کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹو بی آنیسٹ, اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم, لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے, اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے, اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ, کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کمز ہیں. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈیپینڈنس. یہ مسٹ ہیں, مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں, تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں, بڑے پیارے دوست, اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کیا. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے, کوئی نہیں, اللہ سنبھال لے گا جی, اللہ نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے, اور ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ, یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں. نیکی مطلب نا تڑپ, اللہ سے ڈسکس کروں, اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے, یا اللہ تو گائیڈ کر دے, یا اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا, اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر, کہ یار اب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے, بس مجھے گائیڈ کر دیں. اور دوسرا ڈیپینڈنس, یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈیپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف, ڈیپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ, اور اس کے بعد ڈیپینڈنس اپنے
جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا، دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن، اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہیں انگریڈینٹس. A wise man once said, التوکل is of 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. The first is leaving the complaint. سبحان اللہ، اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. First is leaving the complaint. توکل، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے. یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی، کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دی ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں، ان لوگوں کے حوالے مت کریں، کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کریں گے. ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا، اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے، اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے، اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور صبر کر کے آتا، یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں، شکایتوں پہ نہ چلے جائیں، بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، رائٹ. وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے، کمپوزڈ ہے. کس بات پہ؟ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی،
پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی، شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، رائٹ. شوق آتا ہے ایک دم، اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ ascetics کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا، اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے، سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ رلائے کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا، اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا. تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ 1 درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا. فار وٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے، تو سوچیں اس کے بعد اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مانگیں. یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا، یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے، مجھے نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہے، مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ آپ کو سب پتہ ہے، سب نظر آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے، لیکن مجھے اس سے بہتر دے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ، غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے، تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے، لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں بات
کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے. تو بہرحال instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے، اس سے بہت بہتر یہ ہے. توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے یا وہ مجھے دکھا دے. تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی. نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. یہ کہاں ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت اس میں ہے. عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ، یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے. یہ کیا ہے؟ ثم لترونھا عین الیقین، یہ ہے عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ. اور تیسرا یقین ہے حق الیقین، یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ. ان ھذا لہو حق الیقین. تو قرآن مجید میں 3 جو ہے وہ یقین آئے ہیں. پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی، زندگی میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ آپ کو کیسے نالج آئے گا؟ آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں؟ اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ سبحان اللہ. آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں، رائٹ؟ تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک نالج آتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے، آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو، آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے. یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو. دوسرا ہے عین الیقین، یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا. جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا، رائٹ؟ مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے، کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونھا عین الیقین، کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ. یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا، ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگے گی، راحت والی، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات میں. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا، استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے، سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، یہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، نالج لیتے جائیں گے، انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے، انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین، اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار، شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا، رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین اللہ تعالیٰ دے وہ یقین، the یقین which is based on feeling, right.
تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین and put your trust in Allah if you are believers indeed. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا، ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے. میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی، یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا، لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا، اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، if you put your faith completely in Allah، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، he will arrange for you your sustenance in the same way as he provides for the birds. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈز کو دیتا ہے. they go out in the morning with their stomachs empty and return full in the evening. سبحان اللہ، وہ جب صبح نکلتی ہیں، یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں، بیٹھی رہتی نہیں ہیں، نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں، ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے. تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا، لیکن نکلنا پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈز کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح، چڑیاؤں کی مانند ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈز کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ ٹو یو I have submitted and in you I have believed. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں، وبی کا آمنت اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت اور I have put my trust in you only. To you I have returned in repentance. میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں. And for you I have argued. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ آئی سیک ریفیوج ود یور پاور. اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹرے. میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ انت الحی الذی لا تموت. یو آر دی ایور لیونگ the one who never dies. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون، جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر اچھا بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل از این ایکشن آف دی ہارٹ دیٹ از اٹ کین نیدر بی obtained بائی دی utterance آف دا ٹنگ نور بائی دا لنگس. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹ از دی کمپلیٹ سنسیئر ریلائنس آف دی ہارٹ آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان برنگنگ دا گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے دا ایول میٹرز آف دس لائف اینڈ دی ہیئر آفٹر. یہ کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے. کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے. ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن. توکل ہاف ریلیجن ہے اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. اس کو انابہ کہتے ہیں. Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. یہ وہی باتیں جو ہم نے کی سبحان اللہ. تو اسی طرح some of the Aslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have tawakkul in Allah. اور بالکل صحیح بات ہے. دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت سٹرانگ ہے. ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے، لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ. ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی، وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں. ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں، حضرت ابراہیم کی پڑھیں، کیا سٹرانگ بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، اللہ اکبر. تو اس لیے یہ توکل کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے، توکل میں ہوپ بھی ہے، توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا، میرے ایمان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ انڈائریکٹلی توکل کی مانگ رہے ہیں، ہم توکل کی دعا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو توکل
there are 3 types of people. یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں, ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا, ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں, ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ, اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا, اصل میں تو توکل ہی ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا, تو آبویس سی بات ہے, بڑا مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں, یا کوئی استخارہ نہیں, کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی, اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ